Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to be here today at the 24th Sustainable Development Conference organized by the SDBI, and I would like to congratulate Ambassador Shafkat Kaka Khair, Chairman Board of Governors, and Dr. Abid Qayyum Suleri, the Executive Director, for organizing this conference. It's a human trait that we would like to keep on increasing our knowledge and our experience looking at what happened and how we can improve our performances. There's been an excellent performance by the departments and the ministry under Dr. Sanya Nishtar. I must congratulate her. Very impressed. I am very impressed by the fact that during the COVID situation, we worked with data. They worked with data. They were able to disburse billions of rupees to the specified targeted population to make it easier to to go through with the COVID virus. There was a fair and equitable distribution. Nobody claimed that there was something wrong in the distribution, which is important because anywhere you start distributing money, especially cash money, there are reactions from the people that this happened and that happened. There may be small glitches here and there, but overall, you did a splendid job, Dr. Nishtar. So good, thank you very much. What I've heard right now from all of you people, and let me move into Urdu here. It's easier for me to communicate, and because of television, people in Pakistan would like to hear what are the issues. मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कोविड को पाकिस्तान ने हैंडल किया, इसके अंदर पूरी सोसाइटी ने काम किया. एक कंपैशनेट ग्राउंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने ले डाउन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम टोटल लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे. और मेरा ख्याल ये है कि अगर माजी में देखें तो वो वाहिद लीडर था दुनिया का जिसने ये बात छेड़ी कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते टोटल लॉकडाउन. लिहाजा लोगों ने कहा सड़कों पर लोग मर जाएंगे, मगर ही इंसिस्टेड, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की और लोगों की मदद भी की. उस लोगों की मदद के अंदर सरकार ने अपनी जेब में हाथ डाला, और सरकार इतनी अमीर सरकार नहीं है, सो देयरफॉर इट्स अ ह्यूज कंपैशनेट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन सब ने जेबों में हाथ डाला. द मीडिया कोऑपरेटेड, द उलमा कोऑपरेटेड, हमने उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लिया. मगर दुनिया के अंदर जो कोविड की वजह से कैफियत पैदा हुई हैं, वो अब भी हमको सप्लाई चेन के मुस्तहकम ना होने की वजह से, या रिवाइवल ना होने की वजह से अभी तक हमको बॉदर कर रही हैं. अच्छा, ये जो आपका थिंक टैंक है और दूसरे थिंक टैंक्स हैं, वो इंसानी फितरत के एतबार से भी सोचते हैं कि कहाँ क्या हुआ. हमें ख़ुद ये ताज्जुब है कि हमारी कौम, जिसके मुतालिक लोग ये कहते थे कि अनपढ़ है, ये तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी, उसने जितनी भी सुनी. आज तक दुनिया, मगरबी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कोविड की रेस्ट्रिक्शंस के ख़िलाफ़. लोग मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं हैं और सड़कों पर आकर उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. तो ये जो ह्यूमन फैक्टर है, ये कभी समझ में नहीं आएगा. ये हम सीखते रहेंगे और सीख कर मर जाएंगे, तो दूसरी जनरेशन आएंगी, वो भी सीखती रहेंगी, मगर ये ह्यूमन फैक्टर हमेशा एक सवालिया निशान बना रहेगा और तहक़ीक़ होती रहेगी कि किस चीज़ में लोग बेहतर रिएक्ट करते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का अहतमाम किया, गुर्बत को दूर रखने की कोशिश की, और ये भी उसके साथ साथ कि हेल्थ के एतबार से इतनी मैसिव जो कैंपेन वैक्सीनेशंस की चलाई, इससे मीज़ल्स में भी फ़ायदा हुआ, और उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि एक स्ट्रक्चर पैदा हो गया जिसके अंदर वो गाड़ियाँ तैयार हो गई कि आवाम तक राब्ता होगा, और आवाम के साथ राब्ते की बुनियाद पर बहुत सारी फ्यूचर की प्रिवेंटिव कैंपेन्स भी आवाम के ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएं, जिसके अंदर टेलीफोन से आइडेंटिफाई कर लेना जगह कौन सी, और उसके एतबार से फिर लोगों को आइसोलेशन में करना. ये सब हमने सीखा, और ये सीख कर हमें ख्याल होता है कि जो मुल्क क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स तो बहुत महंगे हैं हमारे लिए, कि टर्शरी केयर अस्पताल हम दुनिया सारे शहरों में बनाएं और गांव पिंडों में बनाएं, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि एहतियात करें, प्रिवेंट करें बीमारियों को. पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डायबिटीज़
پاکستان میں اندر حالانکہ 5th بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، مگر ڈائبٹیز کے حوالے سے 4تھا بڑا کنٹری ہے دنیا کا۔ اچھا، اس کے اندر پریونشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ہمیں تعجب، جہاں میں اس انسانی سوچ کی آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا، جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں اس کے اندر یہ کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ جو کھاتا پیتا ہے وہ اوور فیڈ ہے اور ایک طبقہ انڈر فیڈ ہے۔ اسی پاپولیشن کے اندر 30-40% اوور فیڈ ہیں اور 30-40% انڈر فیڈ ہیں۔ تو لہٰذا ان معاملات کو بھی ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہیپاٹائٹس جس طرح سے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، ویسے پریونشن کی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھا جائے، مگر کووڈ نے ہمیں تیار کیا۔ کووڈ نے ایک اور کیا چیز تیار کی، وہ ہے الیکٹرانک ایجوکیشن۔ اچھا، اور میں ہر جگہ پر یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں۔ الیکٹرانک ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے ٹولز اویلیبل تھے، اور پاکستان جیسے ملک کو ڈیسپریٹلی ضرورت تھی۔ ٹولز کب سے اویلیبل ہیں الیکٹرانک ایجوکیشن کے؟ کم سے کم 15 سال سے اویلیبل ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا خان اکیڈمی اور بہت سارے اور، 15 سال سے اویلیبل ہیں۔ مگر آپ دیکھیے، مجھے تو افسوس اس ملک کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا۔ دوسروں کو ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ دوسروں نے نہیں کیا، ان کے سسٹم چل رہے تھے، ہم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ دس از ویئر SDPI جیسے ادارے جس کے حوالے سے جو لیڈرشپ نکلنی ہے پاکستان کے اندر، وہ تو ٹرینڈ سیٹر ٹائپ کی لیڈرشپ ہے، جو ٹرینڈز کو پہچانے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب مجبوراً کووڈ نے ان ساری چیزوں کو ہمیں ہضم کرا دیا، دس از انکلوڈنگ ڈسٹینس لرننگ، اینڈ ان دا فیوچر اٹ ول ڈیفینیٹلی بی چیپر ٹو ہیو ڈسٹینس لرننگ دین فزیکل برک اینڈ مورٹر لرننگ۔ میں تو بڑا پروموٹ کرتا ہوں ورچوئل یونیورسٹی اینڈ ورچوئل ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اچھا، کووڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے جو فوکس میں آئی، اینڈ آئی ہوپ یہ ساری مشینری ساتھ ساتھ چلیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں بیانڈ دا پینڈیمک لیونگ نو ون بیہائنڈ، لیونگ نو ون بیہائنڈ، یہ میرے خیال سے یہ سارا فلسفہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ آزاد ہیں دنیا میں مزری کریٹ کرنے میں۔ اور میں آئی ول کم بیک ٹو دیٹ، پوپ کا بے انتہا اچھا بیان آیا ہے کل اور آج، ریکگنائزنگ دا فیکٹ دیٹ مزری ہیز بین کریٹڈ، اور جب مزری میں لوگ بھاگیں تو دیواریں اونچی کر دو، ان کو گھسنے بھی مت دو۔ تو دیر از اے کنٹرڈکشن، دیر از اے ہپاکریسی ان دا ورلڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس وجہ سے باہر کے اوپر کم فوکس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک کے اندر چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دا ڈیجیٹل اکانومی کے اندر جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے ڈپرائیو سیکٹرز کو بڑی جلدی مین سٹریم معیشت میں لے آئیں گے۔ اس کے اندر عورت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احساس کی جو ڈسبرسمنٹس ہوئیں وہ عورت کے ساتھ ہوئیں، عورت کو دی گئی۔ تو میں اس کا جیسے ہی عورت کا بینک اکاؤنٹ آٹومیٹیکلی کھلے یا ڈسبرسمنٹس بینک کے تھرو جانے لگے، اس کے اکاؤنٹ میں جانے لگے، تو ہم اس کو فردر ایمپاور کریں گے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، جو لون سکیم چلائی جا رہی ہیں نوجوانوں کے لیے، کامیاب جوان کے اعتبار سے، جو بینکس نے عورتوں کے لیے لون سکیم شروع کی ہیں، یہ سب اگر اس کے اوپر ہم کوشش کر کے ان کو اس طرف، عورتوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں، تو معیشت کے اندر ڈپرائیوڈ سیکٹر، لیونگ نو ون بیہائنڈ، یہ عورتوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس چیریٹی سچویشن اینڈ انٹو اے سچویشن جہاں ملک کے لوگ خود پارٹیسپیٹ کریں معیشت کے اندر۔ یہ گورنمنٹ کی مدد نہ ہو، کرائسس کے اندر یقیناً گورنمنٹ کی مدد ہو، کرائسس کے بغیر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، ہیلتھ سیکٹر کے اندر۔ یہ کووڈ نے شاید ہمیں شیک بھی کیا، اور کووڈ نے ہمیں راستے بھی دکھائے۔ اب یہ دنیا کو راستے دکھائے نا، مگر طاقتور قومیں وہ بنتی ہیں جو ریکگنائز کر ڈیسیشن میکرز اس کے اوپر عمل کریں۔ تو لہٰذا آئی ول کم ڈاؤن ٹو مور ایز فار ایز دیٹ از کنسرن۔ انوائرمنٹل امپیکٹ جو بڑھ رہا ہے، اس کے اندر بھی ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس۔ میں جناب علی آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بات بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ تھنک ٹینکس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمہاری سوچ کا بائر کون ہے؟ آپ کی اتنا اچھا انٹلیکٹ، ماشاء اللہ، لکنگ اراؤنڈ پیپل آئی نو، بہترین انٹلیکٹ، اور آپ جو پیپرز پبلش کرتے ہیں اس کا خریدار اوپینین میکر ہے یا نہیں ہے؟ دیٹس اے چیلنج یو مسٹ اوور کم۔ یعنی دکان آپ کی بڑی اچھی ہے، پروڈکٹ آپ کی بڑی اچھی ہے، مگر اگر پروڈکٹ بکتی نہیں ہے جہاں اس کو بکنا چاہیے،
تو آپ کا آدھا کام فیل ہو گیا. تو آج کل میں سارے تھنک ٹینکس کو اس بات پر لا رہا ہوں کہ اپنی مارکیٹ کرو اپنے آپ کو. یو مسٹ ہیو بائرس. اور بائرس کہاں ہیں؟ بائرز آپ کے ڈیسیشن میکرز ہیں، بائرز پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، بائرز گورنمنٹ کے لوگ ہیں، بائرز گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے. اگر ہوا میں لوگوں نے پڑھ لیا ہو آر ناٹ میکنگ ڈیسیشنز، تو یقیناً آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے اس نے نالج بیس پاکستان کا بہتر کیا، مگر اس نالج بیس کے ساتھ جو امپیکٹ بیس ہے وہ پاکستان کا بہتر نہیں ہوا. تو یہ چیز میں بڑی اہمیت اس بات کو دے رہا تھا. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا ملیز ہے دنیا کے اندر، اس کو بھی پہچان لیں. ممکن ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے مگر پہچان ضرور لیں. وہ ملیز اور بیماری کیا ہے آپ نے دیکھا، اور مختلف ناموں کے ذریعے وہ چلتا ہے. ایک کلونیل زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ ہندوستان سے غلہ اور زیور اور چیزیں سب جایا کرتی تھیں، اور جو چوتھا بڑا جی ڈی پی تھا دنیا کا وہ اپاہج ہو گیا. دیٹ واز اے کلونیل ٹائم. چلو اس سے گزر گئے جیسے تیسے. اس کے بعد اب بھی نیو کلونیل ٹائپ کا معاملہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو اٹھایا ہے. دیر از سم تھنگ فار یو تھنکرز ٹو تھنک اباؤٹ. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اٹھایا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے غریب ممالک کا پیسہ بڑے آرام سے دنیا کے سوئس بینکس اور یو نیم اٹ، اٹ واز کوشر. 80s تک یہ سارا کوشر تھا، جو ہو رہا تھا سب ٹھیک تھا، سب ہو رہا تھا. 90s میں اب جب فکر کیوں ہوئی؟ فکر یہ ہوئی کہ یہ ساری اینٹیٹیز جو ہیں انہوں نے ویسٹرن ممالک کے ریونیوز کو ہٹ کیا، لہٰذا اٹ از ناٹ کوشر اینی مور. مگر دیکھو ایکسپلائٹیشن تو خوب کیا انسانیت کا، جاری بھی ہے. یہ مت بھولیے گا کہ جاری نہیں ہے، جاری بھی ہے. تیسری بات میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سوچنے کی ہے. اپنے ملک کو مستحکم کرنا اسی وجہ سے معیشت کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے. تو لہٰذا آئی ایم چیلنجنگ یور مائنڈس ٹو تھنک ان دس وے. پوپ نے کہا کہ میڈیٹرینین جو ہے نا وہ کلنگ فیلڈز بنی ہوئی ہیں، اس میں اموات گریو یارڈ بنے ہوئے ہیں ریفیوجیز کے. اور ہمیں ہیومینیٹیرین ایشوز پر مسلسل نصیحت ہوتی رہتی ہے. دنیا کی پالیسی چلتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہیومینیٹیرین ڈنڈا اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ہیومینیٹیرین ایشوز میں تم یہاں کمزور ہو، تم وہاں کمزور ہو. ٹوٹل ڈیواسٹیشن دنیا کا ہوا آن فیک نیوز، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. عراق تباہ ہو گیا، ساری قوموں نے اس میں حصہ لیا، ایک نے نہیں، پوری اقوام متحدہ نے اس کے اندر حصہ لیا. فیک نیوز ڈیواسٹیٹڈ اے کنٹری. لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ رجیم چینج. اٹس اے نیو ٹرمینالوجی، جو جب چاہے کون سی ٹرمینالوجی یوز ہو جائے. سیریا کے ساتھ کیا ہوا؟ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ انسانی نفرت ہے؟ اینڈ آئی ایم فورس ٹو تھنک کہ انسان جن چیزوں کا مرکب ہے اس میں نفرت بھی ایک کیفیت ہے. میں پروٹیکٹ ہو جاؤں، دوسرے جو کچھ بھی ہو. پھر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. کمال ہے. کین یو امیجن؟ دیر از نو لا، دیر از نو ریجیم وچ ڈیسائیڈڈ دس کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. بٹ 60 سال 70 سال سے یہی کیفیت ہے. ہم ہر اس چھوٹے ملک کے اندر ڈیواسٹیشن کر لیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ویل واک اوے. آج جو افغانستان کا حال ہے، اور آپ جیسی قوم جس کے جو یعنی میڈیٹرینین کے اوپر پوپ نے خوب کہا، مگر آپ جیسی قوم جو 40 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دیں 40 سال اور منہ سے اف تک نہ کریں. آئی ڈونٹ ریمبر اے پولیٹیشین سیئنگ کہ ریفیوجی شوڈ گو بیک. تو یو ہیو اے کنٹری، یو ہیو آل دا انگریڈینٹس ٹو میک دس کنٹری اسٹرانگ ان آل میٹرز. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور اس کرائسس میں نکلنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، بٹ دین آنورڈس اسٹینڈ آن آر اون 2 feet, ایجوکیٹ آر پیپل. اینڈ اٹ از پاسبل کہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے دنیا کے کہ دنیا کیسی ہے، تو موریلٹی کا ورلڈ آرڈر آپ کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے. جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا، فار دوز آف یو ہو کین لک ایٹ ہسٹری، واز دا ویسٹفیلین آرڈر. اٹ واز ڈیسائیڈڈ آفٹر دا 30-year وار اینڈ دا 100-year وار کے بعد کہ جی نیشن اسٹیٹ ہوں گی، طاقت نیشن اسٹیٹس کے پاس ہے، ویپنز نیشن اسٹیٹس کے پاس ہیں، لہٰذا ان ویپنز کو قابو کیا جائے. اور یونائٹڈ نیشنز اسی شاخسانے کا سلسلہ ہے. مگر اب
تو یہ ویپنری تو ختم ہو گئی. اب سوشل میڈیا از اے ویپن, از اے ہیوج ویپن which can change the thinking of countries. Fake news is a huge weapon. تو مجھے تو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہوگا, مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میرا پاکستانی فیک نیوز کو سمجھ لے, کیونکہ فیک نیوز ڈسٹروائے کر سکتا ہے لوگوں کی سوچ کو. واٹ ہیپنڈ ان عراق, اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کی وہ آیت ہے جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ فاسق اگر کوئی غلط خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں اور بعد میں پچھتائیں. تو we as a nation have to understand that, because it is easy to devastate small nations with fake news. اور آج کل تو امکانات بڑے ہیں, we are under continuous attack. تو I believe میں آپ کے سوچ کے اندر یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں کہ we can't do much about a lot of things which I mentioned, but at least مجھے اپنی پہچان ہو جائے, مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے کن چیزوں پر محتاط رہنا ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ اپنی تعلیم, اپنی صحت, اپنے ملک کی معیشت, اپنے ملک کے اندر لیونگ نو ون بیہائنڈ والی فلاسفی کے تحت ہم کام کریں. تو یہ ایک جنریشن, اور ایک جنریشن بہت لمبی داستان نہیں ہوتی, ایک جنریشن 8-10 سال جتنی ہوتی ہے. ایک جنریشن کے اندر پاکستان کین بی چینجڈ فار بیٹر ٹورڈز اے فار بیٹر فیوچر, اینڈ دیٹ از ویئر یور تھنک ٹینکس اینڈ یور کنٹریبیوشنز آر ویری امپورٹنٹ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.